अस्सलाम वालेकुम। हम और आप 99 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनाली ताज। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और सेम हियर हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और एज़ यूजुअल जैसे हम अपने प्रोग्राम्स में आपको अच्छे अच्छे गेस्ट से मुलाकात करवाते हैं, आज भी हमने बहुत अच्छे गेस्ट यहाँ पर बुलाए हुए हैं। और एज़ यूजुअल कि मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे गेस्ट से आपको मिलाऊं जो सेल्फ मेड हों, जो ख़ुद किसी भी फील्ड में, ख़ास तौर पे फ़नून लतीफ़ा की फ़ील्ड में ख़ुद उन्होंने अपनी जगह बनाई हो, ख़ुद उन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े हों। और हमने ऐसे बेशुमार लोगों से आपको इंट्रो करवाया है और आज भी आपको एक नई फील्ड आपको इंट्रो करवाएंगे। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इस फील्ड को ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं किया गया पाकिस्तान में, जबकि ये एक ऐसी फील्ड है जो आप एक अदाकार के लिए, एक फ़नकार के लिए एक इंस्टीट्यूट की अहमियत रखता है। और जब आप ड्रामाज़ में जाते हैं और फिल्म्स इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो वहाँ से अगर आप सीखें तो बहुत कुछ आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ सकता है, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करूं कि विदाउट एनी टेक आप कुछ भी बोलते हैं, ये बहुत टफ काम होता है। और जगह आपको बताती हूँ, थिएटर। आज हमारा मौजू जो है वो है थिएटर, जिसको हम नहीं अहमियत देते, जिसको हम वैल्यू नहीं देते, जबकि बहुत वैल्यूएबल फील्ड है ये, जिससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो सकता है, आपको जो आप अदायगी कर रहे होते हैं, जो आप एक्ट कर रहे होते हैं, विदाउट एनी टेक आप उसको एक ही लेवल पर उसको आपको डायलॉग बोलना होता है। बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है। और जो इस काम को कर जाते हैं वो एक बहुत अच्छा अदाकार और फ़नकार बन सकता है और बनते हैं। इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम मैडम नूर जहाँ को आज ट्रिब्यूट करेंगे। जैसे प्रीवियस जितने भी हमारे प्रोग्राम्स अभी तक गुजरे, हमने बड़े बड़े पाकिस्तानी गुलकारों को ट्रिब्यूट किया, और आज जो हम ट्रिब्यूट करेंगे मैडम नूर जहाँ को। और इंशाल्लाह आपको ये भी हमारा एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रो कराऊंगी मोहम्मद अली नकवी साहब से। मिलने से पहले थोड़ा लिटिल बिट मैं आपको बताती चलूं कि 30 साल से सिंस 30 इयर्स जो है वो थिएटर माशाल्लाह कर रहे हैं, और 12 फिल्म्स उन्होंने सिनेमा स्कोप बनाई, और सराइकी ज़बान को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। और हमारे साथ जो आज मैडम नूर जहाँ साहिबा को ट्रिब्यूट करेंगी, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। सिंस 15 इयर्स वो इस फील्ड में हैं माशाल्लाह, सिंगिंग की फील्ड में हैं। टेली फिल्म्स में उन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी माशाल्लाह, और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने 6 अवार्ड्स विन किए एज अ बेस्ट सिंगर। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले गेस्ट से, अपने मोहम्मद अली नकवी साहब से। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं 99 न्यूज़ का जी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ मदद किया। और बड़ी अच्छी बात आपने ये कही कि सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई ये सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है, ये मोहब्बतें होती हैं नाजरीन की। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को 99 न्यूज़ को, और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो मिलती रहे कि आगे क्या होना है, यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सनाताज आप माशाल्लाह खुद एक बहुत अच्छी आवाज़ की मालिक हैं, बहुत और एक बड़े हमारे पाकिस्तान के वो नामवर सिंगर जो हमारे पाकिस्तान के हवाले से जिनका नाम लिया जाता है, सदारती अवार्ड याफ्ता सिंगर हैं, कौमी नगमे उन्होंने गाए। ताज मुल्तानी साहब उनकी अब शहजादी हैं, मेरे वो दोस्तों में से जी, और वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में है और दिलों में रहेंगे। और वालदा साहब भी माशाल्लाह वही फ़न से अपना वाबस्ता रहीं। बस ये थिएटर से जो आपने जिक्र किया है ना, थिएटर जो है कराची का रिवाइवल हो रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल होगी इसमें, क्योंकि इस थिएटर को बर्बाद करने में मैं साफ बात कहूँगा, हम डायरेक्टरों का, प्रोड्यूसर्स का, फनकारों का बड़ा हाथ है। उसकी वजह ये है कि थिएटर तो है जो है बेसिक है, एक जो मदहोशी का आलम होता है ना कि लाइव चल रहा है,
بالکل آپ نے جو رسپانس دینا ہے نا، اپنا ایک ڈائلیکٹ ڈلیوری کی، پبلک نے آپ کو رسپانس دیا، تو آپ کو اسی وقت اس کا آپ کو رسپانس مل جائے گا، کلیپ لافٹر جو بھی ہوگا ملے گا۔ تھیٹرز میں عمر شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، حالیہ کچھ ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ ہمارے استادوں میں سے تھے۔ جی لیاقت سولجر صاحب، ان کا نام اس لیے لوں گا کہ مجھے لانے والے تھیٹرز تھے، لیاقت سولجر بالکل تھے، اور ہمارے بہت سارے استادوں میں سے ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نے ادب و احترام کیا۔ وہ تھیٹر سے جنون کی حد تک پیار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا تھیٹر جو ہے آباد رہے، کیونکہ یہ کچھ لوگوں نے ابھی عجیب بات کہہ دی کہ یہاں پہ موبائل آ گیا ہے ہاتھوں میں، اور اب تھیٹر کو کون دیکھے گا، چینلز کو کون دیکھے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ موبائل جو ہے لاہور میں بھی ہے، سب کے پاس ہے نا۔ وہاں تھیٹر کامیاب کیوں ہے؟ سردی ہو گرمی ہو وہاں تھیٹر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا تو ہمارے کراچی میں نہیں ہو رہا۔ میں اپنے لیڈر جناب محمد احمد شاہ صاحب کا بھی میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آرٹ کونسل آف پاکستان کو دنیا میں متعارف کرانے میں اپنا جو کردار ادا کیا ہے نا، وہ کسی اور کے مقدر میں نہیں ہے۔ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ محمد احمد شاہ صاحب، اس کے اوپر کام محمد احمد شاہ صاحب نے فنکاروں کو پلیٹ فارم دیا، بالکل، چاہے اردو عالمی کانفرنس ہو، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے تھیٹر سے وابستہ ہوں، اور تھیٹر فیسٹیول ہو، میوزک فیسٹیول ہو۔ بس یہ کہ محمد احمد شاہ صاحب نے تھیٹر پہ بھی بہت کام کیا ہے، تھیٹرز کو جنون ہے بہت زیادہ، اور تھیٹرز پہ محبت کرتے ہیں، وہ جی ہر فن سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو آپ کسی بھی اس میں آپ بزم میں دیکھیں تو وہ اپنا ایک لینگویج ان کی ایسی ہوتی ہے خوبصورت، ان کی ایسی معلومات ہوتی ہے جو کسی کو کوئی اسپیچ نہیں کر سکتا۔ تو کیا آپ کی باتوں سے میں اس چیز کو فگر آؤٹ کروں کہ جو آرٹس کاؤنسل میں محمد احمد شاہ صاحب نے اتنا ورک آؤٹ کیا، اس سے تھیٹر کو فروغ ملا ہے آپ لوگوں کو، یا مطلب بالکل نہیں، اس میں محمد احمد شاہ صاحب کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ انہوں نے عوامی تھیٹر فیسٹیول کروائے، بالکل 18 تھیٹرز ہوئے، جس میں میں نے مجھ ناچیز نے مجھے انہوں نے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے فنکاروں کو نام سے یاد رکھتے ہیں، تو میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا میرا بیاہ کراؤ پنجابی، اس سے پہلے میں نے جہیز پر ڈرامہ کیا۔ اچھا، چونکہ میں اصلاحی پلے کرتا ہوں، میں چاہے وہ جعلی عامل و پیروں کے خلاف ہو، چاہے جہیز کے خلاف ہو، جہیز تو ہر گھر کی ایک آپ کو پتہ کہانی ہے، بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بڑی ہو جاتی ہیں اسی انتظار میں کہ ہمارا جہیز نہیں تھا، اور میں کہتا ہوں دھاڑے مار مار کر خواتین رو رہی تھی میرا وہ تھیٹر دیکھ کر، اور پھر میں کرتا ہوں منشیات پر۔ اچھا، ویسے میں آپ کی جتنی بھی میں نے ابھی اسٹڈی کی ہے، پورا بایو آپ کا دیکھا، ماشاءاللہ آپ بالکل الگ ٹاپک لیتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے مجھے ایک فلم کا نام بتایا تھا ڈیلیٹ فلم جو ہے میری وہ شارٹ مووی ہے، اچھا، اور میری اس کے علاوہ بہت ساری فلمیں، ڈیلیٹ جو فلم ہے نا وہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور ٹک ٹاک کے خلاف بنائی ہے میں نے۔ اوہ زبردست، جی یوٹیوب ہے نا وہ ٹک ٹاک کے بڑا خلاف ہے، بالکل، اس میں سنا بہت سارے ٹک ٹاکر بیچارے مر گئے فالوورز کے چکر میں اور اپنے ویوز کے چکر میں کہ یار ویوز آئیں گے، یہ وہ میسج میں دوں گا، بالکل، تو وہ ڈیلیٹ کیا ہے وہ آپ کو میری کہانی بتائے گی، وہ ایک میسج ملے گا ان لوگوں کے لیے، ان نیو جنریشن کے لیے جو ٹک ٹاکر کو لیے ہوئے ہیں اور انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، آخر کر مر جاتے ہیں، اور کئی لوگ مر گئے اس میں۔ میں ان بچوں سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ٹک ٹاکر کے آپ اسٹار بنے ضرور، لیکن تجاوز نہ کریں، بالکل حد سے تجاوز نہ کریں، زندگی ایک تحفہ اللہ پاک نے ایک امانت دے رکھی ہے آپ کو، اس سے نہ کھیلیں۔ بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کری، ابھی اسی چیز کو ہم کنٹینیو کریں گے، میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں دماغ میں، اور تھیٹر پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اسی پہ گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم گانا سنتے ہیں انہی کا، آرزو صاحبہ کی آواز میں، مجھ سے پہلی سی محبت۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت
محبت میرے محبوب نہ مان. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. ہاں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. کیا بات ہے, بہت بہت اچھا گایا. اور ان بڑی- کا گانا بہت مشکل ہے, جی ہاں. اور ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گایا. اچھا, ہم ٹک ٹاک پہ بات کر رہے تھے اور تھیٹر اور وہ, تو میں آپ سے بس یہ سوال کروں گی کہ کیا ٹک ٹاک نے تھیٹر اور فلمز وغیرہ پہ کوئی ایسا امپیکٹ, بیڈ امپیکٹ ڈالا ہے یا گڈ امپیکٹ ڈالا ہے؟ نہیں, کوئی بیڈ امپیکٹ نہیں ڈالا ٹک ٹاک میں. وہ بچے ہیں اپنی ٹک ٹاک بناتے ہیں اور وہ, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ لوگ سیکھتے ہیں. نہیں وہ ان سے وہ سیکھنے بس کا ان کو تعلق لائکس اور وہ سب آ جاتا ہے, تو اس دیکھیں, میں یہ ایک ایپس ایک ہے ڈسپلن نہیں ہے ایکٹنگ میں. سنا, یہ ایک ایپس ہے, وہ آپ موبائل میں جیسے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے وہ, تو وہ اس میں وہ تمام آپشن ہوتے ہیں, تو اس کے مطابق وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن وہ سیکھنے سے مراحل سے نہیں ہوتا. تھیٹر تو بہت مشکل چیز ہے. جی, میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ تھیٹر جو ہوتا ہے نا, یہ مدہوشی کا عالم ہے. ہم نے یہ دیکھیں, ایک آرٹسٹوں کو ایک کیپٹن لے کے چلتا ہے, ڈائریکٹر لے کے چلتا ہے, اور اس میں جو فنکار ہوتے ہیں نا, ان کو مکمل ایک ایک اسکرپٹ کے مطابق, ان کے کریکٹر کے مطابق سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کس نے کریکٹر کیا کرنا ہے, کس نے ماں کا کریکٹر کرنا ہے, کس نے بہن کا. یہ سلیکشن ہوتی ہے, اور اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے. ڈائلیکٹ ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ فٹ ورک ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ تھیٹر جو ہے نا, یہ شیکسپیئر نے بھی کیا. آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر اگر آپ وہ مضمون ہی لکھیں گے نا, ڈرامہ نہیں لکھیں گے, تو آپ کو فیل کر دیا جائے گا. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر ایسی کلاسز نہیں ہو رہی, نہیں آرٹ ہوتی, کونسل جبکہ میں ہونی چاہیے. جی, آرٹ کونسل میں اور آرٹس کونسل اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. نیو جنریشن یوتھ کے لوگ جو ہیں بہت اچھے اویئرنیس مل رہی ہے ان کو. بالکل, اور وہ گاہے بگاہے تھیٹر کرتے بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا جاتا ہے ان کا تھیٹر. اور تھیٹر بیسک ہے, جیسے ریڈیو تلفظ ہے نا, ریڈیو پہ آڈیشن کیسا ہوتا ہے, کہنے کہ جب آپ بولیں گے نا تو آپ کا آڈیشن ہو گیا, اسکرپٹ نہیں دیں گے آپ کو, آپ کی جو گفتگو ہے نا وہی آڈیشن ہے. اور یہی جو تھیٹر ہے نا, اس کی ویریشن ہوتی ہے, باڈی لینگویج ہوتا ہے, یہ چہرے کا لینگویج ہوتا ہے کہ کسی نے کیا کیسے رلانا ہے. میرے مقصد یہ تھا کہ کیا نیو جنریشن کو, یوتھ کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ تھیٹر از اے امپورٹنٹ بیس فار یو. یہ ان کو اہمیت دینی چاہیے, جو کہ آرٹس کونسل آف پاکستان بہت کردار ادا کر رہا ہے اس چیز میں. تو اویئرنیس جو آپ بات کر رہے تھے, تو اچھی بات ہے کہ نئے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں. ٹک ٹاک یا وہ بس تو آپ نے جسٹ لیا اور سٹارٹ کر لیا. اگر آپ تھیٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے اداکار اور اچھے پرفارمر بن سکتے ہیں. اب دیکھیں, یہ بچوں کی بات کی نا آپ نے, تو ان بچوں کو جنون ہے. جی, یہ ضروری نہیں ہے. میں نے آرٹ کونسل میں ان بچوں کو دیکھا جو تھیٹر سے محبت کرتے ہیں. جی, جی, تھیٹر ہی سے بہت سارے فنکار نکل کے فلم انڈسٹری میں گئے. جی ہاں, تھیٹر سے ہی نکل کے بہت سارے فنکار جو ہیں ٹی وی کے اندر جو ہے نا اپنا پرفارمنس کر رہے ہیں. بالکل. اسی وجہ سے یہ, چاہے آپ پڑوسی ممالک میں لے لیں, تو شاہ رخ خان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تھیٹر کیا ہے, کہنے لگا جی نہیں. حالانکہ وہ کئی فلمیں کر چکے تھے. کہنے لگے جائیے آپ پہلے سیکھ کر آئیے,
वो गए बाकायदा, उन्होंने पूरा 1 साल बिल्कुल थिएटर सीखा देखें और फुटवर्क सीखा और अपनी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के बॉडी हिसाब से, लैंग्वेज क्योंकि थिएटर ही बुनियाद है बुनियाद इन है। बच्चों के लिए भी नहीं, आने वाली जो नस्ल है ना, नस्ल है, उनके लिए थिएटर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ये आपने अच्छी बात करी कि बच्चों में हमें अवेयरनेस देनी चाहिए और ये बेस जगह हैं जैसे जी हाँ। आर्ट्स काउंसिल है या आर्ट ये काउंसिल जगहें है, हैं बहुत जहाँ पे सारी बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि थिएटर एक तो हमारे इम्पैक्ट भी बहुत बुरा पड़ा हुआ है ना कि थिएटर अच्छी चीज़ नहीं होती। जो हमारे घरों में जो बच्चों को कहते हैं कि जी वो मॉड स्टाइल टिकटॉक ले लो, ये ले लो, थिएटर, ये चीज़ भी सही नहीं है ना। मतलब अवेयरनेस अगर हम उनको दें कि ये अच्छी चीज़ है सना, थिएटर। मैं बताऊँ आपको कि इसमें कोई झूठ बात नहीं है। नापा भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है बच्चों को, आर्ट काउंसिल भी दे रहा है। हमारा तबका है ना, जो हमारा मुआशरा है जी, वो एंटी ऑफ आर्ट है। बिल्कुल वो कहता है कि नहीं 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 उधर नहीं जाना, उधर लोग क्या नहीं जाना, कहेंगे। हाँ। जिस वक्त हमने ये सोच लिया ना बिल्कुल कि लोग क्या कहेंगे कहेंगे और हमने इसमें से निकलना है, हम कामयाब हो जाए। बिल्कुल भाई घर में बातें होती हैं, थिएटर की बातों को छोड़ दें। हाँ, हाँ, हाँ। भाई वहाँ नहीं जाना, बुर्का पहन कर जाना, भाई वो दुपट्टा देखें। इंसान के अपने जो ख़वातीन होती है ना, वो खुद बाकायदा बाइतमाद होकर घर से बाहर निकलती हैं। बिल्कुल उनकी नज़रों में हया जी, जी, शर्म जी, होती है। बिल्कुल। बुरके में भी बहुत सारी, कहने का मकसद ये कि हमारी बहन बेटियाँ हैं, वो थिएटर की फैमिली देखने के लिए आती है, घर के लोग देखने के लिए आते हैं, फैमिलीज आती है बाकायदा, अप्रिशिएट करते हैं फनकारों को। देखिए ना, उमर शहीद साहब ने कितना बड़ा काम किया है कि जो फैमिलीज ने थिएटर्स में आना बंद कर दिया था, उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया। फैमिलीज बैठी होती थी फर्स्ट सीट पे, तो फर्स्ट रो में तो खाली सारी लेडीज बैठी होती थी, तो उन्होंने एक जिद्दत दी और चेंज किया थिएटर के माहौल को। तो हमें उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे कि आप इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। और माशाल्लाह आपने एक काम और बहुत अच्छा किया है सराइकी के ऊपर, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक गाना ले लें। आजू साहिबा बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं। और अब आप कौन सा गाना? मैं थोड़ा सा उसमें वर्जन होना चाहिए, थोड़ा सा पंजाबी टच भी आना चाहिए। जी, पंजाबी होना चाहिए, वो तो हमारी कौम, हमारे पाकिस्तान की सभी जुबानें हमारी अपनी जुबानें हैं। और मैडम का बहुत पॉपुलर सॉन्ग है सुन वंजली दी मिष्टी। वाह, ही रांझा कमाल फिल्म, तारीख 7 फिल्म थी। सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। वंजली दी तान विच रू मेरी बोल दी, उमरां दे कच्चे होए पेट पई खोल दी। वंजली दी तान विच रू मेरी बोल दी, उमरां दे कच्चे होए पेट पई खोल दी, पेट पई खोल दी। साडी अज़लां दी जान पछान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। तक तक तैनू मेरे नैन नहीं रजदे, तेरे बिना बुलियां ते हासे नहीं सजदे। तक तक तैनू मेरे नैन नहीं रजदे, तेरे बिना बुलियां ते हासे नहीं सजदे, हासे नहीं सजदे। शाला नित तू जवानी आमान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं ता
ہو گئی قربان وے مہتا ہو گئی قربان وے. زبردست, بہت بہت ایکسیلنٹ. کتنا ایک ماحول بنا اور ایک دم کھو گئے کسی اور دنیا میں. یہ دیکھیں نا کہ اگر میں ان کے برابر میں بیٹھا, میرے پاس اگر بانسری ہوتی نا تو میں وہ وہی کہ آرزو جو ہے یہ ہیر رانجھا کا گانا بھی یہ ہیر بن جاتی, میں رانجھا بن جاتا. تو یہی ہوتا ہے میوزک کے ساتھ, میوزک کے ساتھ بہت اچھا گاتی ہے. اچھا ڈیفینیٹلی, کیونکہ جب میوزک ہوتا ہے نا تو وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, بیس ہوتی ہے. آرزو صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا گا رہی ہیں اینڈ بہت خوبصورت آواز میں آپ نے گایا, اچھا گایا. اچھا مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ جیسے آج کل کوئی بھی ایسے گانا شروع کر دیتا ہے تو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے کسی اچھے گائیڈ کو؟ جی جی دیکھیں, یہ تو ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ایک یہ جاب ہے. سننے میں تو ایسا بات ہے کہ ہم نے گانا سب گا رہے ہیں, آپ گا رہے ہیں, وہ گا رہے ہیں, لیکن گانا جو ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ایک چیز ہے جس کا یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس کی تہیں بہت ساری نیچے جا کے آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے ہم نے کوئی اچھی چیز کو, مثلا کہ گانا کس چیز کو کہتے ہیں, تو گانا کہتے ہیں کہ ایک لوہے کے چنے ہیں اور یہ ایک کوزہ ہے ہوا کو بند کر کے رکھنا, اور ہوا کو بند کرنے کا اگر نام ہے. اور گانا بہت مشکل چیز ہے, یہ صرف ہم سوچتے ہیں کہ آسان ہے, اور اس کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں ہر چیز کے لیے استاد ہوتے ہیں. بچوں کے لیے ٹیچر جب پڑھاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں, ان کو کتابوں کا شعور ہوتا ہے, اس میں کیا چیز ہے, علم ہمیں جو جس چیز کا نہیں ہوتا وہ استاد بتاتے ہیں. تو یہ اس چیز استاد. آپ کے استاد کون ہے یہ تو بتائیں. جی میرے استاد محمد عباس ہیں. محمد عباس صاحب کا نام ہے, یہ ہم بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں. مطلب میں بھی کلاسیں لی ہیں میں نے ایز اے سنگر کے حوالے سے. تو مجھے انہوں نے کہا عباس صاحب نے کہ تم جو ہے نا 6 ماہ تک مجھے آ جاؤ میرے پاس تو بہترین گلوکار بن سکتے ہو. دیکھیے چلتے ہم مختلف جگہوں سے گزرتے ہیں, مختلف ہمارے جو ہمارے سامنے آتے ہیں استاد بہت سارے ہوتے ہیں جس سے ہم ایک لائن بھی سیکھیں, ایک لفظ بھی سیکھیں, وہ بھی استاد ہیں. پہلے بھی استاد ہوتے ہیں لیکن ہم نے کنٹینیو جن سے سیکھا اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں ابھی تک. اور یہ تو کام ہی ایسا ہے جس سے میں ریاضت آپ نے سٹارٹ کیا. بس میں ہماری ایج تو یہ تھی کہ اجازت نہیں تھی پیچھے سے, بیک گراؤنڈ سے اگر سپورٹ ہوتی ہے پیچھے سے ایک بندے کو بچپن سے ہی, تو وہ اس چیز کو لے کے جب چلتا ہے پیچھے سے سپورٹ بھی کرتے ہیں والدین, ان کے پیرنٹس, ان کی فیملی, تو وہ پھر بہت زیادہ دل سے خوش بھی ہوتا ہے اور لکی بھی ہوتا ہے. موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے جی, وہ انسان بہت لکی ہوتا ہے جس کے پیچھے سپورٹ ہے. استاد کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے, استاد باقاعدہ ایک نہیں, لیکن اس معاملے میں ہم لکی نہیں تھے, ہمارے پیچھے سپورٹ نہیں تھی. تو ہمیں بس دل میں یہ تھا کہ میں بچپن سے گاتی تھی. جب ہماری بریک ہوتی تھی میری ارد گرد میری دوستیں بیٹھ جاتی تھی, کہتی تھی اسکول گوئنگ یا بریک میں کہ تم آپ گانا سناؤ تو ہم آپ کو لنچ کروا دیں گے. چلو اور کیا چاہیے, ہم گانا سناتے ہیں, آپ لنچ کروائیں. بس ہم, اور ویسے ماشاء اللہ جب ہم اسکول میں تھے, کالج لائف میں تھے, تو اپنا شوق اس طرح سے اسٹیج میں جا کے اسٹیج پرفارم کر کے نعتوں میں, غزلوں میں, گیتوں میں ہم اپنا جو تھا وہ پورا کرتے تھے شوق. گھر میں اجازت نہیں تھی تو باہر تو تھی, کہیں بھی مل جاتے تھے ہم پورا کر لیتے تھے. تو ہم نے اس طریقے سے اپنا شوق کیا, لیکن اجازت نہیں تھی تو پھر شادی ہو گئی. لیکن شادی کے بعد تو آپ کو پتہ ہے پھر ہم خود ہی مختار عام ہو گئے. مثلا کہ اپنا ہم اگر ہسبینڈ جو ہے بادشاہ ہے تو ہم وزیر ہیں, تو وزیر کے مشورے کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. یا ملکہ ہیں بادشاہ کی. اب جیسے آرزو صاحبہ سے جو گفتگو کر رہے ہیں, آپ نے ایک بہت اچھی بات کری کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اینٹی معاشرہ ہے لائک دس. اب جیسے ان کو شوق تھا گانا گانے کا, اب فنون لطیفہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان بالکل کھل کے کرنا چاہتا ہوتا ہے. اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ بالکل اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ میں کھل کے کروں. اب ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر جب ایک پریشر ہوگا, آپ کو موٹیویشن فیملی نہیں دے گی یا لوگ آپ کو کہیں گے یہ کام غلط ہے یا یوں نہیں کرو, تو بندہ کھل کے نہیں کر پاتا اور وہ اپنی جو صلاحیت ہے ان کو نہیں دکھا پاتا. شادی بیاہ آپ دیکھ لیں آج کل فیشن بنا ہوا ہے کہ ایوری بڈی از ڈانسنگ, ان کی فیملی کے بچے ڈانس کر رہے ہیں تو ہم سے زیادہ اچھا کر لیتے ہیں, تو اس وقت آپ لوگوں کو برا نہیں لگ رہا. اس وقت میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, میں بتاتا ہوں آپ کو سچی بات جو ہے. دیکھیں ہمارا جو یہ معاشرہ ہے نا, ہمارا پاکستان, اللہ پاک دنیا تک یہ رہے گا, ہمارا جو کوئی فنکار کسی ملک کا سفیر ہوتا ہے, یہاں کے وزیر منسٹر کی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی.
ہمارا یہاں کوئی فنکار اگر بیرون ملک میں جائے گا نا وہ سب تو وہ سب کا وہ نمائندگی کرے گا اپنے ملک کی. بالکل. میں تو اپنے ڈرامے میں ایک جملہ لکھا کرتا ہوں کہ فنکار جو ہوتا ہے نا وہ روٹی کا بھوکا نہیں ہوتا. اس کو اگر داد نہ ملے نا وہ اس کا بھوکا ہوتا ہے, وہ مر جائے گا. بالکل. فنکار مر جائے گا. فنکار ہوتا ہے سینسیٹیو, حساس ہوتا ہے, لیکن وہ چیز اس کو نہیں مل پاتی, وہ پروموشن نہیں مل پاتی جو جس کا وہ حقدار ہے, ڈیزرو کرتا ہے. بالکل. اب ہم نے 30 سال گزار دیے, یقین جانے کہ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, لیکن مجھے وہ موقع نہیں ملے کہ میں پتہ کیا سنا میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. تھیٹرز پر, فلم میں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چینلز پر, یعنی چینلز کو دیکھنا بند کر دیا لوگوں نے. پتہ کیا ہوا, چینلز پر سوائے طلاقوں کے نا کوئی ڈرامے نہیں ہے, کوئی ان کا موضوع نہیں ہے. کچھ تو ایسے موضوع ہوتے ہیں کہ دل نہیں چاہتا دیکھنے کا, فیملیز کے اندر جو ہے آپ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے, ایسے موضوع ہوتے ہیں. یہ موضوع ہوتے ہیں. اب آپ میں بتاؤں سریکی فلم کی بات آپ نے کی تھی نا, تو سریکی فلمیں میری 12 ہیں, بلکہ ابھی بھی میری فلمیں کچھ جاری ہیں. جی. مجھے لوگوں نے کہا کہ یار آپ نے سریکی فلموں کا انتخاب بھی کیوں کیا. میں نے ان کو کہا کہ یار یہ کیونکہ میرا تعلق بہاولپور سے ہے, مجھے اس سریکی زبان سے بہت پیار ہے. ایک میٹھی زبان ہے, بہت پیاری زبان ہے, اور یقین جانے کہ جب کوئی بول رہا ہوتا ہے نا تو رس بول رہا ہوتا ہے. ان کے گانے سن لیں, عطا خیلوی صاحب سریکی زبان کے انہوں نے ایک نام بنایا, مستانہ پروانہ ہو گیا, اور آپ کے والد صاحب بھی ہر طرح کے انہوں نے گانے گائے, سریکی بھی گائے, اردو بھی گائے, اردو بھی بے انتہا گانے گائے, لیکن انہوں نے پروموشن تو دی نا. سریکی فلمیں میری 12 بنی ایز اے ڈائریکٹر, رائٹر, اور مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں چلیں گی. میں نے ایک فلم بنائی تھی جعلی پیروں کے خلاف, جعلی عامل پیر ہوتے ہیں نا جو ان کے خلاف بنائی, اس کا نام تھا شیطان. سریکی فلم بنائی میں نے, جب پہلے میں نے تھیٹر کیا تھا, جب میں نے بنائی نا تو اب یقین جانے جب میں نے پنجاب میں فلم چلائی نا, جب وہ ریلیز ہوئی فلم, تو سیڑھیاں لے کے نا وہاں کے لوگوں نے, جو وہاں کے مافیا تھے, وہ ان کو آگ لگائی, نظر آتش کیا, میری فلموں کو نظر آتش کیا. اب دیکھیں جب وہ شیطان فلم کو انہوں نے آگ لگائی, یعنی وہ تو میسج تھا نا, تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیوں آپ نے اس کو جلایا, کیا وجوہات. کہنے لگا یہ فلمیں لوگ دیکھ لیں گے گھروں میں تو ہمارے پاس کون آئے گا. بالکل. یہ میسج تھا ان خواتین کے لیے, ان لوگوں کے لیے. دیکھیں ایمان اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. ہم چلے جاتے ہیں یار تعویذ دے دینا, جادو کر دینا, یہ کر دینا, آج کل ایسا ہے, اور تو ہماری احساسات سے کھیلتے ہیں یہ لوگ. پھر میں نے جہیز بنائی, راجو رنگ باز بنائی, پھر میں نے تیزاب گردی فلم بنائی, لگپتہ ویسی. ہاؤس فل سینما جا رہے تھے میرے, پنجاب کے جتنے سینما تھے نا, میں نے انہیں فلم چلائی تو میری موویز بہت ہٹ ہوئی ماشاءاللہ. ابھی پھر میں نے ایک اردو فلم شروع کی تھی 2 سال پہلے, کووڈ 19 سے پہلے. اچھا. اس کا نام تھا ڈرنا نہیں, وہ بھی ایک میسج تھا. جی جی وہ بھی. اس کے بعد جب وہ فلم بناؤں گا ضرور, لیکن کیا ہوا, کووڈ 19 آ گیا, اور اب تک بھگت رہے ہیں ہم لوگ. ہمیں اب ان کے ساتھ رہنا ہے. یہ کرونا وائرس کے بس اللہ پاک ہمیں, ہمارے پاکستان کو, پوری دنیا کو, پورے مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. تو ہمیں اس سے جو نا تھوڑا سا دور رہنا, اپنا ہم نے وہ کرنا ہے, تحفظ کرنا ہے, انجیکشن لگوانے ہیں اگر بچنا ہے زندگی. بالکل بالکل صحیح. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے تھیٹر کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ ہم میڈم نور جہاں صاحبہ کے گانے بھی سن رہے ہیں. ایک بہت اچھا ماحول یہاں پہ بنا ہوا ہے, اور ہماری گفتگو بہت اچھی جا رہی ہے. اور اب ہم ایک اور گانا سنیں گے میڈم نور جہاں کا, آرزو صاحبہ کی آواز میں. جی ہو جی میں ہوندی ڈھولنا ہے ڈھولنا, سونے دی تویتڑی, مینو اے تویتڑی دے نال بڑی ہارے, ونڈ لیا نے تیرے نال میرا پیارے. مینو اے تویتڑی دے نال بڑی ہارے, ونڈ لیا نے تیرے نال میرا پیارے. اے سوکن سونے رنگی نہیں رنگ دی مینو چنگی, اگ لگی ہاڑیاں ہائے ہاڑیاں, سونے دی تویتڑی. ہو جے میں ہوندی ڈھولنا ہے ڈھولنا, سونے دی تویتڑی. جس ویلے تیری میں تویتڑی نوں تکدی, دل وچوں آوندی آواز دھک دھک دی.
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਇਤੜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਕ ਥੱਕ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ, ਨਾ ਝਾਂਜਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਡਗ ਮਾਰੇ ਜਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜਾਨੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਨਾ ਹੈ ਢੋਲਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜਾਨੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ। क्या बात है, वाह बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, गरमा दिया है पूरा माहौल। और ये तो उनकी पहचान, ये तो गाने, और खास तौर पे मैडम नूरजहां साहिबा के जो कोयल फिल्म के जो गाने उन्होंने गाए, सागर रोए लहरें शोर मचाए, क्या उनकी एक अलग ब्यूटी थी। और यानी हर चीज को उन्होंने अच्छे से निभाया। अगर लाइट सिंगिंग थी उसको भी उन्होंने अच्छे से निभाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और पंजाबी सॉन्ग्स को उन्होंने अलग अंदाज से गाया, तो ये बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का। और वो मैडम तो नहीं आ सकती, बिल्कुल कोई उसका लेवल बदल नहीं, तो लेवल बदल है नहीं, तो हम याद करते हैं उनको और हमें अच्छा लगता है, हमें फख्र होता है। और आरज़ू ने ट्रिब्यूट पेश किया माशाल्लाह जी, बड़ी बात है। और थोड़ा न्यू वर्जन के साथ मैंने तो उनका यही सुनवंजड़ी की मीठी था, इसमें बांसुरी जो बज रही है, तो हमने जो ना बांसुरी की फ्लूट का वर्जन एक चेंज कर करके मैंने अपनी आवाज में एक सॉन्ग बनाया, माशाल्लाह। तो वो इंशाल्लाह ताला और भी है, एल्बम भी आ रहे हैं, उसमें भी काम हो रहा है मेरा। अच्छी बात है, अपनी आवाज में काम करें, क्वालिटी है, गाने का एक फन है, और ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, इनको लोग नहीं समझते, ये किसी किसी को नसीब होता है। सही बात है। लोग, कुछ लोग तो बस बीट पे आने पे ही उनको सदियों लग जाते हैं, और अगर आपको बीट की पहचान है, आपको सुर की पहचान है, तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्ट होता है। आवाज आप माशाल्लाह इतने जो आपके अंदर टैलेंट है कि माशाल्लाह आप जो हैं वो हर टॉपिक पे फिल्म्स लिखते हैं, और चेंज आपकी कोई कॉपी नहीं है किसी से, तो एक आर्ट है आपका। तो ये अल्लाह की तरफ से सना, ये मेरे अल्लाह का करम है हमारे अंदर जो अल्लाह पाक ने सलाहियत है। देखें कुछ लोगों को दौलत मिली होती है, पैसे बहुत सारे होते हैं, पहले नहीं होता। अल्लाह पाक ने ना हर तरह की तकसीम कर रखी है, बिल्कुल किसको क्या देना है। मुझे अल्लाह पाक ने ये दौलत दी हुई है, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे देखें, मुझे लोग कहते हैं यार तुम राइटर भी हो, तुम डायरेक्टर भी हो, तुम डीओपी भी हो, तुम मेकअपमैन भी हो, तुम गुलकार भी हो, तुम फलां। मैं कहा भाई मैं कुछ नहीं, मैं जीरो हूँ, हम फनकार हैं। फनकार का काम जो होता है ना, वो लोगों को मुतमईन करना, चाहे टेक्निकल तौर पे जो गट्स होते हैं, जो अल्लाह ताला गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो जब ये गट्स होते हैं, तो ये गट्स जो होते हैं ये फनकारों के पास ही होते हैं, और नाम जो फनकार, क्योंकि वो कुछ बेचते नहीं है, सिर्फ हमारे गट्स पे कुछ जंग लग जाते हैं फैमिली की तरफ से, हमारे माहौल की तरफ से, कुछ ऐसी हालात भी बहुत वो होते हैं, और नैरो माइंडेड से प्रॉब्लम हमको ये फेस करना पड़ता है कि यहाँ प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है, बहुत कम। जैसे कि हम लोग या तो आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत काम कर रहा है इसके ऊपर, और मैं कहता हूँ कि मोहम्मद अहमद शाह साहब का मैं का जिक्र जितना करूं कम है, तो शाह साहब वो मोहब्बत करते हैं, शाह साहब ने तो बहुत काम किया और कर रहे हैं। और सुने ना, अभी अल्लाह पाक ने उनको क्या इज्जत बख्शी है कि वो उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस लेके इस्लामाबाद जा रहे हैं। वाह वाह, क्या ये नहीं 12-14 साल से यही हो रही थी ना, तो वफाकी जो लोग थे ना, उन्होंने इतना पसंद किया बिल्कुल अदब को कि यार इतना मेला सज गया इतना खूबसूरत अंदाज में, तो वो उसको अब इस्लामाबाद में मुरतब हो। ग्रेट इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए उन्होंने, और बहुत बड़ी बात है, और ये उन्हीं का मतलब मेहनत है अहमद शाह साहब की कि वो इतना काम कर रहे हैं। और अब मैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि यूथ को उन्होंने बहुत प्रमोट किया, यूथ को प्रमोशन इसलिए दी, प्रमोट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो आने वाले जो लोग हैं ना, उनको पता चले कि
کہ کسی زمانے میں تھیٹرز کیا ہوا کرتا. جی جی بالکل. اگر یہ یوتھ میں اگر وہ ٹریننگ نہیں دیں گے, انہوں نے باقاعدہ ورکشاپ بنا رکھی ہے آرٹ کونسل میں, پھر ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ تھیٹر کیا چیز ہے, فلم کیا چیز ہے. اسی میں سے لوگ جو ہیں نکل کے سامنے آئیں گے, کوئی ڈائریکٹر بنے گا, کوئی ایکٹر بنے گا, کوئی فنکار بنے گا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا نیو جنریشن کے, اتنے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کہ میں ابھی جو پلے کرنے جا رہا ہوں نا, پاگلوں پہ میں ذکر کر رہا تھا. پاگلوں پہ ایک پلے ہے سنا, آپ یقین جانیں کہ وہ ایک ایسا پلے لکھا میں نے, کلاسک پلے لکھا ہے. اس میں پاگل ہے نا, اب ایک انٹری ہوتی ہے, پبلک بیٹھی ہوئی ہے, پاگل آ کے پتہ کیا کہتا ہے, پبلک کو دیکھ کے کہتا ہے پاگل. اب پبلک دیکھیں یہی ویریشن ہوتی ہے, پاگل پاگل پاگل. اب ڈاکٹر آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کیا کہہ رہے ہو, کیا کر رہے ہو یہاں, کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں پاگل. کہنے لگا چلو اندر جاؤ, پاگلوں کو سب پاگل ہی نظر آتے ہیں. بالکل بالکل. اب دیکھیں ایک چیز اس میں, پھر وہ جو دونوں پاگل بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں, کہنے لگا یار کبھی کبھی نا پاگل بھی اچھی بات کر دیا کرتا ہے. دوسرا کہنا ہاں یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے. زبردست. اس میں جملے ایسے ہی ہوتے ہیں کامیڈی کے. آپ کا کافی مطلب دیکھتے ہیں, بہت سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ آپ کے. ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال بس میں آخر میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, جی سب کچھ بولنا تو تھیٹر میں بہت مشکل ہے, لائیو بولنا, کوئی ٹیک آپ بھول جاتے ہیں, کوئی پرفارم ایک کسی کا اگر کوئی ڈائلاگ ہے اس کا ختم ہو کے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, گانا ٹائمنگز ہوتی ہے, یہ آپ کے میچور انڈرسٹینڈنگ کی ٹائمنگز ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں تھیٹر میں مطلب آپ کی ٹیم کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ اگر کسی آپ کے دوست آپ کے کلیگ نے کوئی ڈائلاگ ختم کیا تو وہاں سے آپ نے اس کو گرپ کرنا ہے, گرپ کرنا ہوتا ہے, سٹارٹ کرنا ہے. دیکھیں فرسٹ دیکھیں اس کا تھیٹر کا جو مقصد ہے نا, اس کا مقصد ہے ایکٹ ریئیکٹ. ایکٹ ریئیکٹ, کیا بات. اگر آپ نے لا آف تھیٹر, ہاں لا آف تھیٹر, اس کو ہم اس کا لا ہے, ایکٹ ٹو ریئیکٹ, اس کا قانون ہے. اگر کہتے ہیں دیکھیں تھیٹر جو ہوتا ہے نا تخت یا تختہ ہوتا ہے, اگر آپ کامیاب ہو گئے نا تخت پہ بیٹھ گئے, ورنہ تختے نے آپ کو تختہ کر دینا. بالکل. اور پتہ ہے کہ عمر شریف صاحب کا میں اس لیے ذکر کروں گا, ہمارے استادوں میں سے, جب وہ ٹائمنگ کے ساتھ بولتے تھے نا, اور ہمیں اجازت حاصل ہے کہ ہم ان کے برابر میں کھڑے ہو کے بولتے تھے. میرے کئی ڈرامے ہیں عمر شریف صاحب کے ساتھ, تو مجھے پسند کرتے تھے کہ اس کی ٹائمنگ بہت اچھی ہے, ریکٹ بہت اچھا کرتا ہے. یہ ریکٹ ہی تو ہوتا ہے, آپ پبلک کے سامنے بیٹھی ہیں نا, اگر جملہ نکل گیا تو پبلک نے آپ کو کلیپ کیا دینی ہے, بس وہ کہ باہر نکالو اس کو. یہ بہت مشکل کام ہے, سب کو ایک اپنا محور بنا کے رکھنا, اور آپ کو کوئی مطلب ڈیلے نہیں ہے کوئی چیز, اور کنٹینیوٹی کو برقرار رکھنا. مقصد جو ہے نا تھیٹر کا مقصد جو ہوتا ہے نا, اس میں آپ کی کہانی کیا کہہ رہی ہے, کریکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, ڈائریکشن کیا کہہ رہی ہے. اچھا اس میں نمبر ہوتے ہیں, سیٹ کا نمبر الگ ہے, میک اپ کا نمبر الگ ہے, میک اپ مین کا, اچھا رائٹنگ کا نمبر الگ ہے, ایکٹر کا نمبر الگ ہے, ڈائریکشن کا نمبر الگ ہے, رائٹر, اس میں 10 نمبر ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم جو ہے نا ابھی بھی یقین جانے سے نا سیکھ رہے ہیں استادوں میں. اچھا سب سے مشکل مرحلہ میں سمجھتی ہوں جب ہوتا ہوگا جب کبھی پبلک تو ہر طرح کی ہوتی ہے, تو آئی مین جب ہوٹنگ ہو جائے یا ایسے کچھ کرتے ہیں لوگ, میں نے دیکھا ہے, تو آپ لوگ اس کو کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہم ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ تھیٹر میں جو نا پہلا اصول کیا ہے, پبلک سے انوالو نہیں ہونا. واہ. کسی کا مذاق نہیں اڑانا, کسی قوم کا مذاق نہیں اڑانا, کسی زبان کا مذاق نہیں اڑانا. بالکل. کیونکہ ہر زبان کے لوگ بیٹھے ہیں, ہم نے اپنے دائرے میں اپنے اندر رہ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا. واہ واہ. اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے تو ہم کیوں کسی کو موقع دے رہے ہیں. وہ کہے گا اس نے ہوٹنگ کر دی, اب اس کا جواب چلا گیا, اب وہ ڈرامہ ہٹ گیا. ڈرامہ یعنی پچ پر تھا نا, وہ بیٹھ گیا ڈرامہ. اب اس کی گفتگو, ہمارے یہاں آرٹسٹ کیا کرتے ہیں کہ ہوٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ چھوڑ دیں اس بات کو, آپ جواب دیں گے نا اس کو تو آپ کو جواب پہ جواب آئے گا. میں تو اس کے بڑا خلاف ہوں. اچھا میں ایک ایسا اصول پسند ڈائریکٹر ہوں, اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں لائنوں پہ ڈرامے بنواتا ہوں. جو لائن میں لکھی ہوئی, ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جملہ ہے نا, وہ فلو کیا کہنا ہے, ڈیلیوری کیا کرنی ہے, یہی تھیٹر ہے. اور تھیٹر جو ہے نا ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم فلم کی ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں, ٹی وی کی ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں. یہ ٹیکنیکل کام ہوتا ہے. فرق تو ہے بہت, تھیٹر میں, فلم میں, ریڈیو میں, ٹی وی میں بہت فرق ہوتا ہے. لیکن اگر جو تھیٹر سیکھ کے چلا گیا نا وہ کہیں مار نہیں کھا سکتا. ڈیفینیٹلی آپ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, ایکٹنگ کا انسٹیٹیوٹ ہے یہ تھیٹر تو,
اور اسی کے ساتھ ہم آخری ایک گانا آپ سے لیں گے آرزو ضروری ہے۔ صاحبہ، اور بہت کوئی اچھا سا گانا سنا دیں ہمیں تاکہ ہم آپ کو اب ویسے تو یاد رکھیں گے لیکن اور یاد رکھیں آپ کو، تو آپ کون سا گانا سنائیں گے؟ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام میں آ کے ہی ہم آپ کو بھول نہیں سکتے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آئے اور یہ ہماری یادیں ہیں، ہم یادیں لے کے جائیں۔ بہت اچھا لگا ہمیں، اور بہت اچھا لگا، پولائٹ سی ایک بہت سی ایسی پرسنالٹی ہے آپ کی ماشاءاللہ، اور دوسرا یہ اپنے کام سے آپ کو محبت ہے، بس یہ دیکھا ہے۔ جی میں بس آخری دفعہ ابھی تو پیغام دینا چاہ رہی ہوں، میسیج ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کی جو وے آف مائنڈ ہے، جو ان کے تھنکنگ ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کی طرف ہی ان کو سپورٹ کریں، تاکہ آج کل تو زمانہ بدل گیا ہے، وہ نیرو مائنڈیڈ لوگ جو پیچھے بیک گراؤنڈ، اب جو فورن ملک ہیں، فورن کنٹری ہے، وہ کیوں سکسیزفل ہیں، کامیاب ہیں، ترقی یافتہ ہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کو برا نہیں سمجھتے، اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ان کی جو مائنڈ ہے، مائنڈ کا سیٹ اپ ہے، ان کے مطابق ان کو جابس دیتے ہیں، اسٹڈیز بھی چل رہی اسٹڈیز چلتی ہیں، یہ نہیں کہ یہ تو آپ کا ایک شوق ہے، اس کے ساتھ اسٹڈیز بھی انکریجمنٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے جو پیرنٹس ابھی بھی پچھلے زمانے کے جو ہیں وہ تھوپتے ہیں کہ بھائی آپ یہی کام کریں گے، اسی جاب میں جائیں، ابھی بھی بچہ وہی کامیاب ہو کے نکلتا ہے۔ معاشرہ اینٹی آف آرٹ ہے نا، تو اس لیے آگے نہیں بڑھنے دیتا، چاہے وہ سنگر ہو، ایک کیا کہیں گے آپ کو، انرشیا پیدا ہوتا ہے، رگڑ والا کام ہے، اسموتھ کام ہو تو آپ فوراً جیسے اسموتھ فلور پہ آپ بال پھینکتے ہیں اسٹریٹ جاتی ہے، کامیابی ہوتا ہے۔ اب جب آپ کی انرشیا پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کیسے اس چیز کو، جب رکاوٹیں تو اس میں رکاوٹوں میں آپ کی وہیں ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کا انرجی ختم ہو جائے گی، اندر کا فنکار مر جائے گا۔ بچوں کو اگر آپ سپورٹ کریں گے تو وہ بچہ اسی فیلڈ میں کامیاب ہو کے دکھائے گا جس میں اس کو اٹریکشن ہے، جس میں اس کا مائنڈ ہے۔ تو بس یہ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسی حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ یہ پیغام دینا چاہوں گا ان بچوں کے لیے جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں، جو بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ باقاعدہ آئیں اس فیلڈ میں، اور بہت ہے اس فیلڈ میں، ایک زرخیز مٹی ہے ہمارا پاکستان، اور ٹیلنٹ اتنا موجود ہے پاکستان میں، اور سپورٹر بہت ہیں، آپ آئیں اور آ کے سیکھیں، کوئی سنگنگ کے حوالے سے ہو یا فنکار بننا چاہتا ہو، جو آرٹ جو ہوتا ہے نا، آرٹ وہ اپنے اندر کی جو کلا ہوتی ہے نا اس کو نکالے باہر۔ اگر کسی نے منع کر دیا کہ یار نہیں یہ کام نہ کرنا، یہ کام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹ ہے نا، یہ تحفہ ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو ختم کر دیا نا تو آپ نے اللہ کی نافرمانی کی۔ واہ، بالکل۔ اس میں تو آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے بھی ڈپارٹمنٹوں میں لوگ بیٹھے ہوئے جو اندر سے فنکار ہیں، جی اور کام کر رہے ہیں، آنا چاہیے، آؤ بچوں، آؤ مل کے کام کرتے ہیں انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ یہ وہ فیلڈ ہے کہ آپ اس کا چناؤ جو کریں گے نا، وہ اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام ہے آپ کی نظر ایک آپ کو میڈم نے غزلیں بھی گائی، تو تھوڑے سے اشعار ہیں۔ جی دل گیا تم نے لیا، ہم کیا کریں، واہ، دل گیا تم نے لیا، ہم کیا کریں، جانے والی چیز کا غم کیا کریں، دل گیا تم نے ہم کیا کریں، جانے والی چیز کا غم کیا کریں، بخش دینا پیار کی گستاخیاں، بخش دینا پیار کی گستاخیاں، دل ہی قابو میں نہیں، ہم کیا کریں، دل ہی قابو میں نہیں، ہم کیا کریں، جانے والی چیز کا غم کیا کریں، اپنے ہی غم سے نہیں ملتی نجات، اپنے ہی غم سے نہیں ملتی نجات،
इस बिना पर फिक्र आलम क्या करे, क्या बात है। इस बिना पर फिक्र आलम क्या करे, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, मार का है आज हुस्नो इश्क में, मार का है आज हुस्नो इश्क में, देखिए वो क्या करे हम क्या करें, देखिए वो क्या करे हम क्या करें, जाने वाली चीज का हम क्या करें, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। और हमारी आज की जो गुफ्तगू थी वो थिएटर पे थी और हमने ट्रिब्यूट किया मैडम नूर जहाँ साहिबा को, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का हमारा प्रोग्राम। और इसी के साथ साथ हम अपने गेस्ट को आज गिफ्ट हैम्पर्स देंगे, और वो गिफ्ट हैम्पर्स हैं गोबीज पेंट की तरफ से, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं फैसल रहमानी साहब, और इट इज़ अ लीडिंग पेंट इन पाकिस्तान, गोबीज पेंट। तो जी गोबीज पेंट वालों की जानिब से अली नकवी साहब, दिस इज़ फॉर यू, एंड मैम आरजू, दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।